औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काइम टीवी कनाडा से बतूल ज़हरा पयाम कुरान लेकर हाजिर हैं। पिछले क़िस्त में हमने तफसीर जानी थी आयत नंबर 33, 34, 35, 36। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, अपनी मेहमान सीमा जैदी की तरफ कि वो आगे हमें क्या बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आज आप हमें क्या बता रही हैं सूरह रूम? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। सामीन ग्रामी, सूरह रूम की आज आयत नंबर 37 और 38 के मुताल्लिक़ आपके सामने कुछ गुजारिशात पेश करनी है। और इस आय मुबारका में देखें, चूँकि मुसलसल हमारा जो गुफ्तगू में इस सूरह के हवाले से जो तसलसल आ रहा है वो यही कि परवरदिगार आलम जब अपनी अहदियत की तरफ, अपनी तौहीद की तरफ इंसान को मुतवज्जे कर रहा है तो जी मुसलसल उसके अतराफ में पाए जाने वाले दलाइल और बुरहान पे बात कर रहा है। जी कभी ये कहता है कि तुम्हारी फितरत के अंदर खुदा जुई मौजूद है, कभी कहता है कि तुम्हारी फितरत के अंदर मौजूद है कि तुम मुसीबतों में हमें ही बहरहाल पुकारते हो। और आज जो आयत हमारे सामने मौजूद है उस आयत में परवरदिगार आलम ने एक और तरीके से इंसानियत को मुखातिब किया, और दरअसल ये उसकी सिफत रुबूबियत की तरफ इशारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलम यरौ अन्नल्लाहा यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोजी को फराग, यानी जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है और जिसके लिए चाहता है फराग कर देता है। बेशक इसमें ईमानदार लोगों के लिए निशानियां हैं, यानी एक और दलील, एक और चीज की तरफ इशारा किया परवरदिगार आलम। क्या तुमने नहीं देखा कि परवरदिगार आलम जब किसी को, यानी परवरदिगार आलम किसी को फरावानी रिस्क देता है और किसी को तंगी रिस्क देता है। अब यहाँ पर ये जो यकदिर का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मामला ये कि अंदाजा लगाकर और नपा तुला रिस्क देता है, और जिसको फरागी देता है उसके लिए उसमें इजाफा कर देता है, वुसअत उसमें दे देता है। अब यहाँ पर चूंकि हमारे एतकादात में ये बात शामिल है कि रिस्क परवरदिगार आलम के हाथ में है, बेशक। और अगर इस अकीदे पर हम कामिलन यकीन रखें, कामिलन का मतलब अपनी रूह के साथ, अपने नफ्स के साथ, अपने कल्ब के साथ इस अकीदे पर यकीन रखें, तो फिर इंसान को ना मायूस होने की ज़रूरत है और ना उसे नाउमीद होने की ज़रूरत है। यानी वो यकनतून की मंजिल पर आएगा, काने हो जाने वालों की मंजिल पर रहेगा हमेशा। वो जिसको चाहता है फरागी अता करता है, जिसको चाहता है तंगी अता करता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक पोर्शन ऐसा है जो कोशिश से हासिल होता है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर परवरदिगार आलम के इख्तियार में लोगों का रिस्क है तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल भी कोशिश ना की जाए। जब उसके हाथ में है तो जितना चाहेगा वो दे देगा, और जितना नहीं चाहेगा वो नहीं देगा। हम कितनी कोशिश कर लें वो नहीं देगा, और उसको जब देना होगा तो बगैर कोशिश के भी हमें रिस्क दे सकता है। यहाँ पर ये अकीदा इंसान की उस मेहनत और कोशिश को फना कर देता है, बातिल करार दे देता है। यानी ऐसा नहीं है कि इंसान इफरात या तफरीत का शिकार हो जाए। देखिए, हमेशा दीन के अंदर एक दरमियानी रास्ता है।
اور اس درمیانی راستے کا نام ہی صراط مستقیم ہے. یعنی ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے جدوجہد کرنی ہے، اور لازمی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار اس کی کوشش کو مکمل طور پر ختم کر دے، اس کی جدوجہد کو مکمل طور پہ زیرو کر دے. ایسا نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان بہت زیادہ کوشش کرنے پر بھی کچھ کم پاتا ہے. لہٰذا یہ قضاء اور قدر کے فیصلے ہیں کہ جو عموماً جس میں انسان پھنس کے رہ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کس طرح سے ممکن ہے، یہ کیا ہوا، میں نے تو اتنی محنت کی تھی، فلاں نے تو اتنی محنت بھی نہیں کی تھی اور یہ ہو گیا. تو خیر، اب اس میں ظاہر بات ہے اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوں گے جو اس رزق کی تقسیم پر منحصر ہوں گے. لہٰذا ایک جانب اگر اپنی ساری کوششوں کے بلبوتے پر اگر آپ کو فراواں رزق حاصل ہو گیا تو خبردار کبھی بھی اس وسعت رزق کو اپنی چالاکی اور ہوشیاری کا نتیجہ قرار نہیں دیں. مطلب یہاں پر خدا کو مائنس نہ کر دیں. یہاں پر بھی وہی والی بات آ گئی کہ جب مصیبت میں پڑے تو خدا کو یاد کیا، بالکل، اور جب فراوانی آ گئی تو بھول ایسے گئے. بھول گیا کہ جیسے اسے پکارا ہی نہیں تھا. یہاں پر بھی یہی ہے کہ ہم نے دعائیں مانگ مانگ کے اور کوشش کر کر کے رزق مانگا، اور جب اس نے دے دیا تو پھر اب ہمیں اپنے عقلی سطح، اپنا علم، اپنی بردباری، اپنی ہوشیاری نظر آنے لگی کہ دیکھا ہم نے اس طرح سے کام کیا، ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو جا کے ہمیں یہ مل گیا. یعنی یہاں پر بھی اس چیز کو خدا کے سپرد کر دیں، خدا کے نام کر دیں کہ پروردگار اگر تو نہ چاہتا تو میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیتا، یہ رزق مجھے ملنے والا نہیں تھا، میرا کام تو صرف کوشش کرنا تھا. صدہا شکر ہے کہ تو نے میری اس کوشش کو قبول کیا اور مجھے شرف قبولیت بخش دیا. جب ہمارے عمل میں نقص موجود ہے، ہمارے عمل میں کمی موجود ہے، تو پھر پورا کا پورا کریڈٹ ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر اس کے بعد اگر رزق میں تنگی ہے، اگر رزق میں وسعت نہیں ہے، اور ہماری اس تنگی رزق میں بھی ضرورت کم از کم پوری ہو رہی ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ اتنی بڑی پریشانی کی بات ہونی چاہیے؟ ہاں، دعا مانگنے سے قطعاً بھی پروردگار عالم ہمیں منع کبھی بھی نہیں کرتا. اس کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، ہمیشہ اس کا در کھلا ہوا ہے. لیکن کیا ہم اس لحاظ سے کہ جو کچھ ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق اگر ہمیں یہ بھی مل گیا تو ہمارے لیے بہت ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حالت پر قانے ہو کر زندگی گزارتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ قناعت سے بڑھ کر کوئی دولت ایسی نہیں ہے جو اس کی قدر و قیمت سے بڑھ کر ہو. آپ دیکھ لیجئے، جو دنیا میں بہت زیادہ مالدار لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں، وہ بھی مزید دولت کمانے کے دوڑ میں کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کم از کم ان کی 7 نسلیں ضرور کھا سکتی ہیں. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں مزید اس دوڑ میں آگے جاؤں؟ اب مجھے کس کے لیے کام کرنا؟ یعنی یہ ہوس اس کے پاس بھی ختم نہیں ہوئی جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ایسی کیا بات ہو گئی؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ جب انسان نعمتوں سے غنی ہو جاتا ہے تو قوی امکان ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں غرور، سرکشی، یاد الہی سے فراموشی، غفلت، تکبر، یہ سب کے سب جو ہے نا اس کے روح میں سرایت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے نفس میں سرایت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اہل ظرف ہوتے ہیں، جو اتنے ظرف والے ہوتے ہیں کہ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں، اس کو برداشت کر سکتے ہیں. ورنہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ ابل جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، اب سے باہر آ جاتے ہیں. اچھا، لیکن
اگر نعمت کم ہو تو اس بات کو سوچ کر کہ یہ رزق پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، اس کی وسعت ہو یا اس کی تنگی ہو، ہر صورت میں پروردگار عالم ہی ہے کہ جو اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، بے شک، کمی بھی کر سکتا ہے۔ اچھا اب بے مجھے بتائیے کہ اگر کسی کے قسمت میں یہ ہو کہ اگر اس نے مجھ سے نہ مانگا میں نہیں بڑھاؤں گا، لیکن اگر اس نے مجھ سے بڑھانے کی استدعا کی، اس نے مجھ سے بڑھانے کی دعا کی، تو میں یقیناً اس دعا کو قبول کر کے اس کے رزق میں اضافہ کر دوں گا۔ بالکل، یہ جو شبہ قدر کے لمحات ہمیں میسر ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ جب ایک بار مقدر بن گیا تو پھر ہر سال شب قدر کے آنے کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے، کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قسمت بار بار بدلتی ہے۔ پروردگار عالم کی مشیت کو، اس کی رضامندی کو، اس کے خواہش کو، اس کی مرضی کو یہ انسان اپنی عبادت سے، اپنی فروتنی سے، اپنی انکساری سے اور عاجزی سے چینج کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار عالم کے ساتھ مسلسل دعا کے ساتھ رابطے میں رہیں، دعا کا وظیفہ ہمیشہ برقرار رکھیں۔ اچھا، بالکل، چونکہ نارملی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا چونکہ عالم اسباب ہے، اور ہم دیکھتے یہی ہیں کہ جو لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں، جو لوگ زیادہ سختی برداشت کرتے ہیں، جو لوگ انتھک یعنی اپنے کاموں سے کمٹمنٹ رکھتے ہیں، وہ زیادہ آسودہ حال ہوتے ہیں، ان کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ اور یہ ایک جنرل کلیہ پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ تم محنت بھی کرو گے تمہیں پھر بھی کچھ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے ایک طبقہ ہے جو کہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، ایک ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، ایک تعلیم حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کے حساب سے، اس کی قابلیت کے حساب سے اسے نوکری یا ملازمت ملتی ہے اور اس کے رزق کے مواقع بہتر ہوتے ہیں۔ اس کے مقابل وہ لوگ جو عموماً مثال کے طور پر نہیں پڑھ لکھ پاتے، ان کو وہ مواقع میسر نہیں ہو پاتے، تو ان کو وہ جابز نہیں مل پاتی یا وہ ملازمتیں نہیں مل پاتی جس کے نتیجے میں ایک اچھے رزق کا سامان ہو سکے، لہٰذا وہ کم تر رزق پر کمپرومائز انہیں کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک دستور ہے، ہو رہا ہے، اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ بالکل، لہٰذا عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو لائق افراد ہوتے ہیں، جو جدوجہد کرنے والے افراد ہوتے ہیں، وہ زیادہ رزق پاتے ہیں، لیکن کہیں کہیں یہ ایکسیپشن کر کے پروردگار عالم اپنی جانب بھی متوجہ کرتا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے پڑھ لکھ کر بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پائے، اور ان کی قسمت میں جو ہے وہ آسودگی نہیں آ پائی، اور اس کے برخلاف کچھ ایسے لوگ جنہوں نے بظاہر بہت سادہ زندگی گزاری، لیکن یوں کہنا چاہیے نا کہ جیسے وہ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا ہو جاتی ہے، کچھ ایسے ہمارے تجربات ہوتے ہیں۔ تو اس میں اس مستثنی حالتوں میں پروردگار عالم کی ربوبیت چھلکتی ہے کہ دیکھو سب کچھ تمہاری جانب سے نہیں ہوگا، یہ تمام تر کوشش کرنے کے بعد بھی اگر ہمارا اختیار شامل حال نہ ہو، ہماری مرضی شامل حال نہ ہو، تو آپ اس مقام کو، اس رتبے کو نہیں پا سکتے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کیوں نہ کر لے، اسے وہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا، اور اس چکر میں وہ خدا کے علاوہ مختلف لوگوں کے پاس بھی پہنچتا ہے، ان کو بھی اپنا سفارشی بناتا ہے، لیکن کسی بھی طرح وہ کام نہیں ہو پاتا۔ اور بظاہر کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے کسی سے بھی نہیں کہا، لیکن اس کے لیے خود بخود زمینہ فراہم ہوتا چلا گیا اور وہ کام ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو اس میں دراصل ہمارے اپنے اعمال کا عمل دخل زیادہ ہے، اور اگر ہم اپنے اعمال کو نہایت
یعنی کہ دقیق طریقے سے پرکھنا شروع کر دیں تو ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں. اور واقعی یعنی کہ چونکہ اس میں مکمل طور پر انسان مطمئن نہیں ہو پاتا، ایک بے چینی اور ایک یعنی کہنا چاہیے کہ ایک ایسی کیفیت میں رہتا ہے کہ جس میں اس کو مکمل طور پر یقین حاصل نہیں ہو پاتا کہ یہ کیا بات ہے. ایک جانے وہ کہتا ہے کوشش کرو، اور ایک جانے میں نے اتنی کوشش کر لی پھر بھی کچھ نہ ملا. تو ان دونوں کے درمیان خدا کا موجود ہونا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم نے جتنی کوشش کی تھی اس میں خدا کی طرف متوجہ نہیں ہو پائے تھے، اور ممکن ہے کہ ہم نے کوشش اتنی نہ کی ہو لیکن خدا سے لو بہت زیادہ لگائی ہو، خدا سے امید بہت رکھی ہو، خدا سے حسن زن بہت رکھا ہو، اور اس نے اس حسن زن کی بنا پر، اس امید کی بنا پر ہمیں مالا مال کر دیا. یہ بھی ممکن ہے. اسی طرح کسی نے ایک عالم سے سوال کیا کہ اس امر کی دلیل کیا ہے کہ انسان بہت کچھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا، اور بظاہر کچھ کوشش نہ کرے تب اسے مل جاتا ہے، تو آخر اس میں یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں 3 دلیلیں ایسی ہیں کہ جس کو سمجھ کر ہمیں اس کیفیت کو بھی سمجھ لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں بعض اوقات اہل خرد اور اہل حکمت بھی دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا میں وہ عزت حاصل نہیں کر پاتے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کبھی کبھی اہل علم اور اہل ادب فقر و فاقہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار طبیب بھی بیمار ہو جاتے ہیں. تو طبیب تو بیمار ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ مسیحا ہے، وہ جانتا ہے کہ کن چیزوں سے انسان بیمار ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ بیمار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہیں تو اس کی ایسی غفلت موجود ہے جس کی وجہ سے بیماری اس کے پاس آئی، اور پھر خیر وہ اس کا علاج کر لیتا ہے. لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی ذات ایسی ہے جو ان تمام چیزوں میں وجود رکھتی ہے اور اختیار رکھتی ہے، مداخلت کرتی ہے. اسی طرح سے ایک قول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے مروی ہے کہ میں نے اپنے خدا کو اس بات سے پہچانا کہ عزائم محکم فسخ ہو جاتے ہیں اور کبھی گرے کھل جاتی ہیں، اور کبھی قوی ارادے ٹوٹ جاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، جس کو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا. اب مجھے بتائیں کہ ہم سب کی کوششیں میں تو نقص ہو سکتا ہے، لیکن خود امیر المومنین کی ذات گرامی کہ جو خالص باعمل کردار کے مالک ہوں، اور جب وہ یہ کہیں کہ میں نے جو ارادہ کیا، جب میں نے اس ارادے کو ٹوٹتا ہوا دیکھا تو میں نے سمجھا کہ ہاں اب یہ اس موقع پر خدا کی مصلحت یہ ہے کہ میرا ارادہ کامیاب نہ ہو پائے. تو یہاں پر خدا کی مرضی پر سر تسلیم خم کر دینا، خدا کے فیصلے پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہی دراصل توحید ہے. وہ کہتا ہے میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں، اگر میں تمہیں کم دے رہا ہوں تب بھی میں ہی تمہیں پالوں گا، اور اگر زیادہ دے رہا ہوں تب بھی میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں. ہاں اگر زیادہ دے رہا ہے تو پھر اب اگلی آیت اس میں پروردگار عالم یہ فرماتا ہے فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون. پس تم اپنے قریبی لوگوں کو یعنی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو حق ادا کرتے رہو، یہ امر ان لوگوں کے لیے ہے جو رضائے خدا کے طالب ہیں، بہتر ہے اور ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں. یعنی اب یہاں پر بات طے کر دی کہ یہ جو ہم نے تمہیں زیادہ رزق دیا تھا نا، یہ سب کچھ تمہارا نہیں تھا. بالکل
اس میں بہت کچھ ان لوگوں کا ہے جن کو ہم نے نہیں دیا لیکن تمہیں ان کا حصہ دے دیا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. وہ انہیں براہ راست بھی دے سکتا تھا لیکن ہمارے وسیلے کو بنا کر, یعنی ہمیں وسیلہ بنا کر ان تک پہنچانے کے لیے اگر اس نے ایک نظام بنایا تو اس میں باعث شکر بات ہے یا باعث نفرت یا باعث کراہت بات ہے. یعنی وہ شخص جو غریب ہے, مسکین ہے, اس کو ہمارے ذریعے سے پہنچنا ہے, لہذا اس سے نفرت نہ کی جائے اور نہ ہی اس پر ترس کھایا جائے, اس لیے کہ اس کا حق ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. یعنی ہم نے اس کو اگر دیا بھی ہے تو ترس کھا کر نہ دیں, اس کا حق سمجھ کر اس کو دیں, اور حق کا دینا واجب ہے, حق کا روک لینا ظلم ہے. لہذا پروردگار عالم نے یہاں پر واضح کر دیا کہ جو کچھ تمہارے پاس وسیع رزق میں موجود ہے, یہ مت سمجھو کہ سب کچھ کا سب کچھ تمہارے پاس ہے, وہ تمہارا ہے اور اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے, ایسا قطعاً بھی نہیں ہے, بلکہ تمہارے مال میں دوسروں کے بھی حقوق ہیں اور دوسروں کے بھی حصے ہیں جو بظاہر اس معاشرے میں حاجت مند ہیں, جو بظاہر اس معاشرے میں فقر میں مبتلا ہیں, اور چونکہ وہ آبرومند لوگ ہیں لہذا تمہیں چاہیے کہ تم ان کا حق انہیں دے دو. اب اس میں کس کس کو کہا گیا؟ خصوصی طور پر رشتہ داروں کا حقوق اور مسکینوں کا, یعنی کہ جو یتیم مسکین لوگ. تیسرا وہ لوگ جو حالت مسافرت میں ہوتے ہیں. دیکھیں, مسافرت والے شخص کو اس لیے شامل کیا گیا کہ مسافر جب کسی جگہ پہنچتا ہے تو وہ جگہ اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے, وہ شہر اس کے لیے اجنبی ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے یا کوئی بھی ایسی بات ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے پاس پیسے کم پڑ جائیں یا اس کی ضرورت پوری نہ ہو پائے, تو وہ وہاں پر یعنی کسی کو مدد کے لیے بلا نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ کسی کو نہیں جانتا. ایسے موقع پر ان لوگوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مسافروں کا بھی خیال رکھیں اور مسافروں کے لیے ان کا حق ان کو دے دیں. اب خصوصی طور پر اس آیت کے لیے روایت میں آتا ہے کہ یہ وہ آیت تھی کہ جس کے لیے یہ موجود ہے روایات میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے باغ فدق حضرت زہرا کو بخش دیا سلام اللہ علیہ. یعنی وہ باغ جو یہودیوں سے بغیر لڑے حاصل ہوا, اس لیے کہ خیبر کا میدان میں لشکر اسلام نہیں لڑا, وہ بار بار جاتا رہا لیکن ناکام آتا رہا, اور 39 ڈیز تک وہ پورا کا پورا لشکر ناکام رہا. اور اس کے بعد رسول خدا نے مولا کائنات کو مدینے سے بلا کر انہیں وہ علم دیا, اور مولا نے جب مرحب کا سر قلم کر دیا تو یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے. چونکہ اس میں لشکر اسلام کی جانب سے کوئی محنت صرف نہیں ہوئی, کوئی جہاد نہیں ہوا, اور یہ سراسر رسول اکرم اور مولا کائنات کی کامیابی کا نتیجہ تھا. لہذا جب یہ باغ ہدیے کے طور پر یہودیوں نے دیا تو وہ مال جو بغیر جنگ و جدل کے, اور جنگ و جدل کس کا؟ لشکر اسلام کا, لشکر اسلام کے بغیر جنگ و جدل کے جو چیز حاصل ہو جائے اس پر لشکر کا حصہ نہیں ہوتا, یعنی وہ مال غنیمت کے طور پر لشکر میں نہیں بانٹا جاتا, اور وہ مکمل طور پر رسول کا حصہ ہوتا ہے. لہذا جب یہ باغ ملا جس کو ہم فدق کے نام سے یاد کرتے ہیں, باغ فدق بہت ہی سرسبز و زرخیز باغ تھا, وہ پیغمبر اکرم کو ہدیہ کیا گیا اور وہ ان کی ملکیت میں تھا. جیسے ہی یہ آیت آئی, روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اس آیت پر عمل
رسول اکرم نے کیا، اور اس باغ کو جناب زہرا کو یعنی اپنی بیٹی کو ہبا کر دیا. اور یہ وہ یہ آیت ہے. یہودیوں کی ایک منٹ انٹرپٹ کر رہی ہوں یہاں پہ، یہ یہودیوں نے گفٹ کیا تھا؟ ہاں یہودیوں نے دیا تھا نا، اس لیے کہ انہوں نے سرنڈر کیا تھا. پھر تو یہودی صحیح معذرت کے ساتھ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، کیونکہ جب آپ نے رسول کی بیٹی کی ایک چیز کو اتنا ستایا اور وہ ہاں سب کیا، تو پھر تو وہ آپ کے اوپر صحیح بیٹھے ہیں، مطلب جو وہ تو ہو رہا ہے. ہاں وہ تو مکافات عمل والی بات اگر ہم کہیں وہ تو ایک الگ بات ہے کہ مسلمانوں میں جو تباہی اور بربادی ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال باغ فدق جناب زہرا کی ملکیت میں آ گیا اور یہ ان کو دیا گیا. اور یہی والی آیت علماء اس دلیل کے طور پر کہ باغ فدق پیغمبر اکرم نے جو ہے وہ یعنی کہ تحریری طور پر ایک تحریر نامہ تھا جس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ لکھا تھا کہ میں نے یہ اپنی بیٹی کو ہبا کر دیا ہے. یہاں ایک بات بولنا چاہوں گی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رسول خدا نے یہ باغ اس لیے بھی گفٹ دیا کہ وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ بیٹی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آج بھی ان جہالتوں سے نہیں نکلے لوگ. اور ہاں کیونکہ قرآن پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر پر منحصر ہے، یہاں سے شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ سب سے بہترین چیز اٹھا کے بیٹی کے حق میں انہوں نے دے دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کا حقوق اور خاص طور پر اولاد کے اس میں آئی جو بات آئی، ان کے سب سے قریبی جو رشتہ دار تھی ان کی بیٹی تھی، اور ظاہر بات ہے وہ اس وقت ان کی اکلوتی اولاد تھی اور وہی اس کی حقدار بھی تھی ظاہر ہے. تو یہاں پر ایک جانب یہ بات تو ہے کہ وہ ان کی اکیلی وارث تھی، اور دوسری جانب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اور ہوتا تو بیٹی ہونے کے حوالے سے انہیں نہ دیتا. یہی چیز. ہاں یہ بھی ممکن ہے، لیکن اسلام ہمیشہ مرد اور عورت کے حقوق میں کبھی بھی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتا ہے. اور دونوں کے لیے اس نے فردن ایک پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے کہ جس حساب سے وہ ترکہ لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ظاہر بات ہے ہم مختلف انداز میں اس کو تفسیر کر سکتے ہیں کہ بیٹی کا حق بھی وراثت میں موجود ہے، اور جو لوگ سرے سے انکار کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آپ باغ فدق کے حوالے سے جناب زہرا پر ہونے والے ظلم پر روتے ہیں تو پھر اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیں، اپنی بہنوں کو بھی حق دلوائیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ہاں ایسے ہی. لیکن چونکہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہنیں اور بیٹیاں بڑی محبت میں اپنے حق کو معاف بھی کر دیتی ہیں اور اس سے پیچھے بھی ہٹ جاتی ہیں، لیکن اس بات سے قطع نظر حق موجود ہے ان کا اور وراثت میں ان کا حصہ موجود ہے. اب یہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اکرم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو یہ فدق ہبا کیا، تو ایک روایت کے الفاظ ہیں جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی یہ روایت بیان ہوئی کہ جس میں اس گفتگو کا ذکر ہے جو بانو اسلام جناب فاطمہ الزہرا اور حضرت ابو بکر کے درمیان ہوئی. اچھا. اور پھر اس میں پورا کا پورا بیان جس میں بی بی نے ان کو یہ بتایا کہ مجھے یہ باغ میرے بابا نے میرے حصے کے طور پر دیا، اور اس آیت کے ذیل میں جب حکم اترا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ امر تم پر لازم ہے کہ تم انجام دو، تو یہ پوری تفصیل موجود ہے. اور نہ صرف عزیز و اقارب کے حق کو فراموش نہ کرنے کا سبق اس آیت میں موجود ہے، بلکہ کلن جو اس آیت کی اساس ہے کہ فدق کی جاگیر جناب فاطمہ الزہرا کی ہے، اور ہم اس آیت کے حوالے سے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حق چھینا گیا اسلامی حکومت میں بی بی سے، یہ کہہ کر کہ انبیاء کے کوئی وارث نہیں ہوتے،
جس میں بی بی نے وہ دلائل دیے قرآن ہی سے کہ جس میں مختلف انبیاء کو ان کے باپ سے جو خود بھی نبی تھے ان کو وراثت میں حصہ ملا. صحیح. لہذا چونکہ وہ لوگ جو ان لوگوں کے مال میں حصے دار ہوتے ہیں، یہاں پر یہ آیت ان افراد کو بھی واضح کر رہی ہے. فخر الدین رازی صاحب جو اہل سنت کے بہت ہی جید عالم ہیں اور ان کی تفسیر بھی موجود ہے جی. تو اس میں انہوں نے لگ بھگ 8 قسم کے لوگوں کی نشاندہی کی ہے کہ جنہیں زکوٰۃ کی رقم دی جانی چاہیے. لیکن اس میں سے یہ 3 افراد، ان 3 قسم کے افراد کو اولیت حاصل ہے، یعنی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو. اور ان کے رتبے کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ان کی جو پریزنس ہے معاشرے میں وہ زیادہ ہوتی ہے. صحیح. کی پرسنٹیج زیادہ ہے، ان کی موجودگی زیادہ ہے. اور اسی حوالے سے پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کر کے ان لوگوں کو متوجہ کر لیا کہ دیکھو تمہیں جو ہم نے زیادہ دیا نا، وہ دیا اس لیے کہ اس میں تمہارا سب کا سب نہیں ہے، اس میں بہت کچھ دوسروں کا بھی ہے. لہٰذا مجھے یہ بتائیے کہ جسے کم ملا اور اس کے ذمے کسی کا بھی حق نہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہوا یا وہ شخص جس کے پاس مال تو زیادہ ہے لیکن اس کے ذمے کئی لوگوں کا حق اس کے کاندھے پر ہے؟ اب اگر وہ ان کا حق نہ دے اور یہ ساری دولت اپنی زندگی میں خود اپنے اوپر استعمال کر لے تو مجھے بتائیے کہ کون فائدے میں رہا اور کون گھاٹے میں رہا؟ جی. یقیناً یہاں پر وہ لوگ فائدے میں رہے ہوں گے کہ جن کی زندگی میں بظاہر رزق کم تھا لیکن اس رزق میں کوئی اور دعوے دار نہیں تھا، جتنا بھی تھا صرف پورا کا پورا ان کا تھا. یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان کو ہمیشہ چاہے رزق کم بھی ہو لوگوں کو دینے کے لیے، چاہے کم ہو، چاہے کم دینے کی ہمت رکھتا ہو لیکن دینے کی صلاحیت اور ظرف رکھے. بالکل بالکل. اور جب بھی انسان اپنی ان عادات کو اپنی زندگی میں قائم کرتا ہے تو پروردگار اس عادت کے وسیلے سے اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کا ہاتھ ہے جو لینے کے بعد بند نہیں ہوا، لینے کے بعد بھی کھلا رہا. اگر لینے کے بعد بھی کھلا رہا تو پھر اس کا مطلب اسی کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے اور کہ جس کا ہاتھ دوسروں کے لیے کھلا رہے. ایسے میں امام حسن علیہ السلام کی ایک حدیث کوٹ کروں گی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے جتنا بھی دیا ہے تو میں بھی ہمیشہ اس رزق میں سے لوگوں کو دیتا رہتا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے لوگوں کو دینا بند کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے دینا بند کر دے. لہٰذا یہ چیز ہمیشہ دماغ میں رہے کہ خدا چاہے کم بھی دے رہا ہے لیکن دے تو رہا ہے. سمجھ گئی. جیسے لاکھوں نہ صحیح، روپے کے برابر صحیح، 10 روپے کے برابر صحیح، 100 روپے کے برابر صحیح، دینے کی عادت رکھے تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں اگر نافذ کر لیں تو کبھی بھی ہم اس کی ربوبیت کے فیض سے محروم نہیں رہ پائیں گے. بہت بہترین، بہت بہت شکریہ. بہت بہترین انداز سے آپ نے ہمیں بتایا اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ہمارے پاس ہائی لائٹڈ میں نوٹ مستقل لکھ رہی ہوتی ہوں یہاں پہ اور ہو رہی ہیں. اسی کے ساتھ ہی ناظرین سورہ روم 37-38 آیت کی تفسیر ہم نے جانی اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اور آگے جانیں گے کہ سورہ روم میں کیا پروردگار عالم کے احکامات ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.